हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। थक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी रीडिंग को, मेरे लाइव स्ट्रीम्स को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मुझे सुपर चैट भी करता है। ये आज की रीडिंग का टॉपिक तो वैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आने वाले 72 आवर्स में आपके लिए क्या बिग चेंज आने वाला है, या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, या क्या कोई आपके पर्सन की तरफ से कोई हैंकी पैंकी मैसेज आने वाला है या नहीं। तो देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या ला रहे हैं, या क्या आपको अपने आप के बारे में एहतियात करनी चाहिए। तो चलते हैं फ़ौरन रीडिंग की जानिब। तो रीडिंग की जानिब जाने से पहले, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो छोटी बातें आपको बता दूं। वैसे तो आपको पता है, लेकिन एज़ यूजुअल मुझे बतानी पड़ती हैं कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पे की जाती है। आप अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन आपने इस रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मेरी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के लिए है। इसमें नहीं शामिल तो तीन किस्म के लोग नहीं शामिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। आप में से कोई भी बंदा या बंदी मेरी एनर्जीज को इस रीडिंग के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। ना सिर्फ इस रीडिंग पर, बल्कि आप किसी भी टैरो रीडर की रीडिंग के पास जाकर मेरी एनर्जीज को चेकआउट नहीं कर सकते। एक बिग क्रॉस है आप लोगों के लिए। दूसरा, यहाँ पर अंडर 18 के लोग जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो आप बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हो तो बेटा जी, जितनी जल्दी हो यहाँ से कल्टी मार लो, क्योंकि अंडर 18 के लिए आप अनमिच्योर आपके माइंड्स होते हैं और ये एनर्जीज बहुत हैवी होती हैं, तो यहाँ से कल्टी मारो। और जो थर्ड पर्सन है आपके लिए तो खास करके बताऊंगी कि बेटा जी, आप लोग हैं सेम जेंडर सेक्स वाले, जितने भी यहाँ पर इस वक्त सेम जेंडर सेक्स में हैं, बेटा जी आप चले जाएं किसी अनदर चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं बनाती और बिल्कुल भी आपको इजाज़त नहीं दूंगी कि आप इस रीडिंग को वॉच करो, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माजरत चाहती हूँ, ठीक है जनाब। बाकी ये रीडिंग सभी किस्म के लोग देख सकते हैं। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट वाले, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, लेस कांटेक्ट वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, मम्मी पापा के लिए, पापा मम्मी के लिए, दरानी जेठानी के लिए, खाला फूफो के लिए, फूफो चाचे के लिए, मामे के लिए, ताई के लिए, दादी दादे के लिए, नानी नाने के लिए, लवर के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, मिंटोर के लिए, जो कोई जिस भी हवाले से देखना चाहता है, यस आप देख सकते हो। और 18 से प्लस जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उसको अपने पास रखो, बाकी को जाने दो। अपने साथ बैगेज को लेके साथ चलने की आपको हरगिज ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये थी वो सारी बातें जो मैंने आपको बतानी थी। अब यहाँ पर नए आने वालों को मैं बता दूं कि अगर आप मेरे लाइव ब्लॉग पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो या मेरी इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो बेटा जी यहाँ पर मैं मांगने जाने वाली हूँ दुआ, जो कि कम से कम 12 से 15 मिनट की हो जाती है। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो अपने हाथ को बुलंद कीजिए। जितने मुस्लिम हैं 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और जितने नॉन मुस्लिम हैं बेटा जी, अपने रिलीजन के मुताबिक आप कोई भी पॉजिटिव एनर्जीज को 3 दफ़ा पढ़ने के बाद अपनी टेंशन को, अपनी परेशानी को दिमाग में रखते हुए दुआ में बैठकर रीडिंग को, दुआ को क्लेम ज़रूर करना। 999 की एनर्जीज नीचे ज़रूर लिखा करो और आमीन ज़रूर लिखा करो। किसकी प्योर सोल से आमीन कबूल हो के सबकी दुआएं कबूल हो जाए, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर आप दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो हाथ बुलंद कर लीजिए, और अगर नहीं तो यहाँ से सीधा वीडियो 10 से 12 मिनट स्किप कीजिए और डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी रीडिंग पर। तो चलते हैं दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने दो फरिश्तों को, दो मुकर्रबीन को, दो मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसकी जो भी दुआ हो, जैसी भी दुआ हो, उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर उसी वक्त मोहर लगा दिया। मेरे खालिक मालिक तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू कुन फयकून का मालिक है, तू मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है, कुल आलमीन का खालिक है। मेरे मौला, इस वक्त मेरी लाइफ पर, मेरी इस वीडियो पर, ब्रॉड पर, जो जो मेरे इस यूनिवर्स में, इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू जिस जिसके कानों में मेरी ये वॉइस जा रही है, जिस जिसने अपनी झोली फैलाए, हाथ खोले, आंखों में आंसू लिए, सर झुकाए, तुझे कायनात में जिस भी नाम से पुकारा जाता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम है मौला,
میں تجھے اللہ کہتی ہوں، کوئی تجھے بھگوان کہتا ہے، کوئی تجھے جیزس کہتا ہے، میں نہیں جانتی چونٹیاں تجھے کس نام سے پکارتی ہیں، جنات تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، پرندے تجھے کس نام سے پکارتے ہیں۔ 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہیں۔ تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی۔ مولا اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری بروڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی وش ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنی رحمتیں، برکتیں اور ان کے خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں، برکتیں اور ان کی خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو کالا جادو، وشیکرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز لگی ہے، کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کرتی ہوں، اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سے دے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے۔ مولا تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گر رہی ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام، 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سے شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا کر دے، جنہیں بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے، جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں، علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں، مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم، کنسیونگ کی پرابلم کو، مسئلے کو حل فرما دے، ان کو پہلا بیبی، دوسرا بیبی، تیسرا بیبی، کتنا بھی کنسیونگ پرابلم اس کو حل کر دے۔ اے میرے خالق و مالک جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے، ان کو بہترین ور ملا دے، جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنایا، ان کو ان کے کف سے ملا دے۔ جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں، جن کا باطن پاک ہے، مولا تو نے محبت کو، عشق کو پسند فرمایا۔ حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے، ان کا نکاح کر دے، اور جن بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں، مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں، ان کے نکاح کروا دے۔ جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں
کالج کے ایگزام میں یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں، پیپروں میں، امیگریشن کے سلسلے میں، جاب کا ایگزام دے رہے ہیں، پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں، کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں، کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کی منزلوں تک پہنچا دے، ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے، اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے۔ اب میرے خالق و مالک، جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت، اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا، دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی، جن کی عزتوں کو لوٹ لی جاتا ہے، مولا ہم اور ذات کمزور ہیں، تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا، ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما، ہمیں کفن دفن نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے خالق و مالک، اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، ہمیں اپنی ذات 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا، ظالم کا، جابر کا، ذلیل انسان کا محتاج نہ کیجو، ہماری عزتوں کا، ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے مولا، حسن کے دسترخوان سے غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمارے کاروبار چلا دے، جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے، جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے۔ اے میرے مدینے کے امیر امام، آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا، مولا میں آپ کے غریب نہنوا کے غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کے نیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں مولا، اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، چٹانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ریگستانوں میں پریشان حال ہے، ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے، دور فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے، پاک آرمی کی حفاظت فرما دے، اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے۔ اے میرے خالق و مالک، جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں، جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی مولا، ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے مولا، جیسے سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں میرے مولا، ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے، ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے دلوں کے مقصد کو، دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا، تو میں میرے باطن کو جانتے ہیں مولا، ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے، جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی، یتیم بچوں کی مدد کر سکے۔ اے میرے خالق مالک، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر، میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا۔ میرے خالق مالک، میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا ہے، اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی، میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا کہ قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی، اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو، دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا، تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا۔ اے میرے خالق مالک، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق مالک، مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے، خطاؤں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ میرے خالق و مالک مجھے روز قیامت سے ہرگز ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مالک، قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کی کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا، مجھے میرے پلے صراط سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے صراط میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے صراط سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی
فاطمہ زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فسر۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی، اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق، میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات یعنی حیدر کرار حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرو ورلڈ ندالی مبین مظہر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ اب تک تو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کون ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی نیکسٹ 72 آورز میں انرجیز کیا رہنے والی ہیں، نیکسٹ 72 آورز میں آپ کیا ڈیسیژن لینے والے ہو اور آپ کی لائف میں کیا آنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بیٹا جی اس وقت تک پازیٹیو انرجیز میں آ کے ہوں گے، 999 کی انرجی سے آپ نے ریڈنگ کو کلیم کر دیا ہوگا۔ تو چلتے ہیں ریڈنگ کی جائیں، پلیز جوائن، پلیز انہیں بتائیں کہ آنے والے 74 آورز میں ان کے لیے کیا نکل کے آ رہا ہے۔ یہاں پہ کارڈز آتے ہیں تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کیا نکل کے آتا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ پلیز جوائن، پلیز آنے والے 72 گھنٹوں میں میرے پرسن کس انرجیز میں رہنے والے ہیں، ان کے دماغ میں کیا سوچیں چلنے والی ہیں اور یہ کیا ایکشن لیں گے یا کیا بلیسنگز یونیورس انہیں دینے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ 72 گھنٹے جو آنے والے ہیں ان کے لیے کیا بلیسنگز لا رہے ہیں، کیا کچھ نیا آنے والا ہے، کیا پرسن لوٹ کے آنے والے ہیں۔ اور باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں وہ انرجیز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہوں گی۔ انوسینس، کہیں نہ کہیں بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ لوگ بیٹا جی نظر آتے ہو، تو یہی چیز آپ نے نہیں کرنی، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر چل لینا، کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس چھوٹی سی شکل میں ایک بڑا خطرہ آتا ہوا نظر آتا ہے جس کو آپ شاید اگنور کر دو گے۔ میجک کی انرجیز آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں پر سٹرونگ ہونے والی ہیں، خطرہ رہنا، اپنے دوستوں میں چھپے دشمنوں کو پہچان لینا، کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کے دوستوں کی سچائی ریویل ہونے والی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہاں پر سپریشن موڈ ختم ہونے کو ہے۔ کچھ لوگوں کے پرسن کو اپنے دشمنوں کے بارے میں بہت اچھے سے سچائی ریویل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں پر آنے والے 72 گھنٹوں میں اچھی خاصی جادو کی انرجیز خود پر بھی فیل ہوگی، اور ان کو یہ چیز خوابوں میں آپ کو سچے خواب آ سکتے ہیں، روحانی خواب آ سکتے ہیں، ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بریک اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کا بریک اپ کے بعد فروٹفل رزلٹ آتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ لوگوں کے اوپر یہاں پر اچھی خاصی میجک کی انرجیز بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ لوگوں کے اوپر جس نے میجک کی انرجیز کی ہے وہ ریویل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچان پاؤ گے، اور یہ آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کے لیے یونیورس کی طرف سے سب سے بڑی بلیسنگز رہنے والی ہے۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ یہ جو میرے پرسن ہے جن کی نظر کے سامنے سے یہ ریڈنگ گزر رہی ہے، یہ اس وقت کس قسم کی انرجیز میں رہنے والے ہیں۔ پلیز جوائن، پلیز اینجلس، یہ اس وقت ان کے دل و دماغ میں آنے والے 72 گھنٹوں میں کیا چیز ہے جو بار بار راؤنڈ بائی راؤنڈ سرکل پہ چلتی ہی رہے گی، بار بار ان کا دماغ اس چیز سے نکل نہیں پائے گا۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر؟ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی مجھے ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اپنا صدقہ وغیرہ ضرور لگائیں، کسی کی نظر بد کا شکار ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پازیٹیو موومنٹس فارورڈ، کہیں نہ کہیں آپ کے پازیٹیو موومنٹ واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار 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 آپ انالائز کرتے ہوئے نظر آتے ہو، کسی چیز کو آٹے میں چکی کی طرح پیستے ہی رہوگے، پیستے ہی رہوگے، پیستے رہوگے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کے پرسن بھی مجھے لوٹ کر آپ کی لائف میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پرسن انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے جاتا ہوا وہ لمحہ کہیں نہ کہیں آپ کو اتنا زیادہ یاد آئے گا، اتنا زیادہ یاد آئے گا کہ آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، دین آپ کے پرسن آپ کو چھوڑ کر کیوں گے۔ اور یہی چیزیں آپ کو بار 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 آپ ریمین راؤنڈ بائی راؤنڈ اس کو سوچتے ہی چلے جاؤ گے، جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹنے لگے گا، جس کی وجہ سے آپ تنہائی میں جانا پسند کرو گے، آئسولیشن میں جانا پسند کرو گے، آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، آپ کہو گے میں ہی کیوں چنا گیا اس چیز کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے پرسن لوٹ کر آپ کی لائف میں مجھے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آنے والے 72 گھنٹوں میں یہ
آپ کے پرسن کی طرف سے ان کی آمد کی خوشخبری آتی ہوئی نظر آتی ہے. لائک یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے پرسن کی طرف سے کوئی میسیج یا کوئی کال آتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں لوٹ کر تمہاری لائف میں آ رہا ہوں، تمہارے انتظار کا پھل ملنے کو ہے. یعنی کہ آپ کے انتظار کا جو کہتے ہیں نا انتظار کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جناب جی وہ میٹھا پھل پک گیا اور بہت ہی جلد آپ کی جھولی میں گرے گا. لیکن آپ نے ان دشمنوں سے خیال رکھنا ہے. دیکھنے میں جو آپ جن کو آپ اپنا بہت قریبی دوست سمجھ رہے ہو، بیسیکلی میں حقیقت میں یہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. پلیز جوائن پلیز ان سے آنے والے 72 گھنٹوں میں میرے دیکھنے والے ویورز جو اس وقت اپنے دل و دماغ میں اپنے پرسن کو، اپنی ٹینشنوں کو اور اپنے سینیریو کو لے کے چل رہے ہیں، یہ 72 گھنٹے میں یہ کس انرجیز میں رہنے والے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ان کے اوپر سچ ریویل ہوگا. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کوئی پرسن ان کی لائف میں لوٹ کے آ رہا ہے، ان کے سامنے ان کی زندگی کا جو چاند الٹا ہوا پڑا تھا یہاں پر وہ چاند سیدھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ 72 گھنٹوں میں آپ کس انرجیز میں رہنے والے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلیکٹنگ دا مائنڈ، کہیں نہ کہیں آپ اپنی پرانی یادوں کو سوچتے ہوئے نظر آتے ہو. کہیں نہ کہیں میموریز جو آپ نے اپنے پرسن کے ساتھ بنائی تھی ان میں کھوتے ہوئے نظر آتے ہو. میں نے کہا نا راؤنڈ بائی راؤنڈ آپ اپنی ان باتوں کو سوچتے رہو گے کہ کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. یہی چیز آپ بار بار اسی چیز کو بار بار آپ کا تھرڈ آئی چکرا اوپن، یہاں پہ مجھے آپ کا تھرڈ آئی چکرا بھی اوپن ہوتا ہوا نظر. بار بار آپ اس چیز کو مینیفیسٹ کرو گے، بار بار اپنے پرسن کی یا تو پیار کے لمحوں کو یاد کرو گے یا پھر آپ ان کے ساتھ جدائی کے لمحوں کو یاد کریں، جس لمحے میں وہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جس لمحے میں انہوں نے آپ کو روتا ہوا چھوڑا، جس لمحے میں آپ نے ان کو کیا نام نہیں آتا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا محسوس پایا، جس کی وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں جب یہ چیز سوچو گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ ٹوٹ کر بکھر گئے ہو. لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ اس انرجیز میں مت رہنا، کیونکہ مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ کے انرجی پازیٹیو مومنٹ جو فارورڈ ہوتے ہوئے نظر آئے کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں خوشیاں اور ابنڈنس لاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ریڈنگ کو مد نظر رکھنا. شاید اسی لیے آج اچانک سے یہ ٹاپک میرے سامنے آیا ہے کہ آپ کو یہ چیز ریلائز ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنی پاسٹ کی انرجیز کو کلینس کر کے پریزنٹ کی انرجیز کو جینا ہے. فیوچر کو مت دیکھنا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اس لمحے کو جی لو جس لمحے میں ابھی کے ابھی آپ جی رہے ہو. ابھی سے اس انرجیز میں جینا شروع کرو گے تو یس جتنا اچھا مینیفیسٹ کر سکو گے اتنا اچھا مینیفیسٹ کر لینا کہ آپ اپنے پرسن کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ جی رہے ہو، گھومنے پھرنے جا رہے ہو، ہنی مون پیریڈ میں ہو، دوستی ہو، ایک دوسرے کو کھا پلا رہے ہو. کچھ اس طرح کی انرجیز میں رہنا. خدا کا واسطہ نیگیٹو انرجیز میں اگر آپ گئے تو پھر اتنا زیادہ چلے ہو کہ یہ جو خوشی آنے والی ہے، یہ جو پھل آپ کی جھولی میں گرنے والا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا اور ٹاور مومنٹ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا. اس چیز سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لینا. پلیز جوائن پلیز مجھے یہاں بتائیں کہ لو لائف میں آنے والے 72 آورز میں یہ کس انرجیز میں رہنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیٹیبلٹی، کہیں نہ کہیں آپ اسی چیز کو فوکس کرتے ہوئے بار بار اسی چیز کو فوکس کرو گے کہ ہم کمپیٹیبل تھے، میرے لیے یہ بہتر تھا. تو اگر آپ یہ چیزیں تھا نہیں بہتر ہے، اس طرح آپ نے سوچنا، اس طرح آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو انرجیز میں رکھنا ہے اور پریزنٹ کی انرجیز میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یس آپ کے پرسن کو بھی یہ ریلائز ہوگا لو لائف میں آپ کے کمپیٹیبل پرسن ہی آپ کی لائف میں آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ کی لائف میں آنے والے ہیں. میڈیٹیشن یہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی میرے کہنے پر یا کسی ٹیرو ریڈر کے کہنے پر میڈیٹیشن کر رہے ہیں، تو یس آپ لوگوں کی لائف میں کچھ نہ کچھ تو بیٹرمنٹ آتی ہوئی نظر آتی ہے. پلیز جتنا اچھا مینیفیسٹ کر لو گے اتنی اچھی آپ کی لائف کی انرجیز رہے گی. لیکن آپ لوگ زیادہ تر ابنڈنس آ گئی ہے جناب جی یہاں پر. اور اگر یہاں پر ابنڈنس آ گئی ہے تو بیٹا جی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پازیٹیو انرجیز میں ہی رہنا ہے. اور یہی چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی. اگر آپ یہ سب چیزیں میرے کہنے کے مطابق کر لیں تو آنے والے 72 آورز میں آپ کی لائف میں نہ صرف پیار آ رہا ہے، بہار آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں. اگر آپ جاب لیس تھے تو جاب آتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ کیا نام نہیں آتا بیمار تھے تو صحت یابی آتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ دشمن بھی بیٹا جی آپ کے سر پر سر چڑھ کر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اگنور کرو اور دنیا آپ کو چھوڑ دے. مجھے ایسا نہیں لگتا. تو بیٹا جی آپ کو کیا کرنا ہے ایسے سینیریو میں آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو انرجیز میں رکھتے ہوئے، مجھے نہیں لگتا کہ بیٹا جی آپ اس چیز کو زیادہ تر نیگیٹو پازیٹیو انرجیز میں پتہ نہیں کہ مجھے بار بار ایک ہی چیز فیل ہو رہی کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ بہت زیادہ نیگیٹو انرجیز کا یوز کرنے والے. پلیز جوائن پلیز مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ ٹیرو سینے کے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ آنے والے 72 گھنٹوں میں
کیا کیا چیزیں ان کی لائف میں آ رہی ہیں، یہ کس انرجیز میں اوور تھنکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پاس کی انرجیز میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سول میٹ اور اپنے کمپیٹیبل پرسن کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فروٹفل رزلٹ آتا ہوا ان کی لائف میں نظر آتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ 72 گھنٹوں میں ان کی سوچیں کیا رہنے والی ہیں، عمل کیا رہنے والا ہے، اور کیا یہ ایکشن کیا لینے والے ہیں؟ ابھی تک مجھے ان کا کوئی ایکشن نظر نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیمپرنس کی انرجی، ایکشن ابھی بھی مجھے آپ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہیں نہ کہیں آپ کا تھرڈ آئی چکرا بلاک ہوتا ہوا مجھے نظر آتا ہے۔ یہاں پہ آ گئی ہیں جناب جی 8 آف پینٹیکل کی انرجی، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بزی کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہو۔ ٹیمپرنس کی انرجی، یہاں پر اسٹرینتھ کی انرجی، بہت زیادہ لوگ اپنے دو نکل آئے ہیں یہاں پر، بہت زیادہ لوگ مجھے اپنی ٹیمپرنس کی انرجیز کو اپنے صبر کے پیمانے کو لبریز کرتے ہوئے صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو بزی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، پاسٹ کی انرجی سے بچنا ہے، تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ بیٹا جی اپنے آپ کو اتنا باریک بینی سے اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کر لو، اتنا زیادہ بزی کر لو کہ بیٹا جی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ آنے والے سنیریو میں، آنے والے 72 آورس کے اندر مذہبی مقامات پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہو، حج عمرہ زیارات کرتے ہوئے نظر آتے ہو، یہاں پر کسی کے لیے لو میرج کی آفر بھی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کچھ لوگ تو یہاں پر میجک کی انرجیز بہت اسٹرانگ ہے، کچھ لوگوں کو باہر جانے کی آفر کے ساتھ ساتھ شادی کی آفر آتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کو اویل نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پر اس 72 گھنٹوں کے اندر جیسے کہ یہاں پہ انوسینس آیا کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو کہ آپ اس کو بہت پیار سے دیکھ رہے ہو، لیکن جب یہ کاٹتا ہے تو بیٹا جی بازو بھی کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنے کسی گھر والے پر یا کلوز ونس کے اوپر آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ یہاں پر مجھے اچھی خاصی آپ کے اوپر آنے والے 72 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے بہت ہارڈ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میجک کی انرجی یہاں پہ 2 سے 3 کارڈ میں نکل کے ہی آپ لوگوں کو اگر آپ کے پرسن کے ساتھ صلح کرنی پڑے تو آپ لوگ کر لینا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ کا جو ٹاور مومنٹ آئے گا یہ کافی لانگ ٹرم میں چلے گا، کیونکہ یہ کوئی ٹاور مومنٹ کی چھوٹی موٹی بات پہ نہیں ہوا، یہ باقاعدہ طور پر ایسی انرجیز آپ پر چھوڑی گئی کہ بیٹھے بیٹھے آپ کی لڑائی ہو گئی ہوگی، بیٹھے بیٹھے آپ کا غصہ ہائپر ہو گیا ہوگی، اور آپ نے ایک دوسرے کے اوپر اپنا غصہ انڈیل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی راہیں الگ کی ہوں گی۔ اگر اب آپ کی راہیں الگ ہوئی تو دوبارہ مجھے آگے چل کر ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور یہ کوشش کرنا کہ اگر آپ کے پرسن کی طرف سے جیسے کہ یہاں پہ موونگ پازیٹیو آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے تو پلیز آپ ان کے ساتھ ہمبل طریقے سے بات کر کے صلح کر لینا، کیونکہ یہاں پہ سب سے بہترین آپشن آپ کے لیے یہی نکل کے آتا ہے۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجلس، یہاں پہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر اتنا کچھ ان میں میرے دیکھنے والے ویوز کی انرجیز میں نکل کے آ رہا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہاں پہ اگر آپ کو میں ڈیٹ آف برتھ بتاؤں تو یہاں پہ 2 کی انرجی، 3 کی انرجی، 5 کی انرجی، 7 کی انرجی، 8 کی انرجی، 55 11 11 111 کی انرجی، 12 کی انرجی، 13 کی انرجی، 16 کی انرجی، 19 کی انرجیز، 21 کی انرجی، 22 کی انرجی، 23 27 26 21 20 کی انرجی، 31 34 35 37 39 41 44 45 47 49 51 55 52 67 62 61 اور 4 کی انرجیز مجھے یہاں پر بہت اسٹرانگلی نظر آئی۔ یہاں پر جنوری کا مہینہ کسی کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، یہاں پر مارچ کا مہینہ اور مئی کا مہینہ بہت زیادہ اسٹرانگ نکل کر آیا ہے، یہاں پر اگست کا مہینے کے ساتھ مجھے ستمبر کے ساتھ دسمبر کا مہینہ بہت اہم نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہوتا ہوا نظر آئے۔ یہاں پر ورگو کی انرجی، کیپریکون کی انرجی، لیو کی انرجی، لبرا کی انرجی، ورگو کی، ایریس کی انرجیز، ٹورس کی انرجیز بہت کھل کر یہاں پر سامنے آئی ہیں۔ تو بیٹا جی جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ یا منتھ یا پھر سائنس نے میں نے یہاں پہ بولے ہیں جس کے ساتھ ریزونیٹ ہو تو اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا، مجھے آپ بہت زیادہ غصے کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہو۔ پلیز ڈیوائن، پلیز اینجل، مجھے یہاں پر یہ بتائیں میرے دیکھنے والے ویوز کو آپ کیا آنے والے 72 گھنٹوں میں آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے کہ انہیں ایسے سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
परफेक्ट टाइमिंग ये जैसे ही आपके पर्सन का कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा, यस आपकी परफेक्ट टाइमिंग शुरू हुई है, जैसे ही कॉल टेक्स्ट मैसेज आए तो आपको क्या करना है, या तो आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी परफेक्ट टाइमिंग का भरपूर फ़ायदा उठाना है, या फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना कि आप लोगों में से ज़ाहिर है सब लोगों की तो यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आई नहीं है, कुछ लोगों की भी आनी बाकी है। जिन लोगों की आनी बाकी है, जिनके ऊपर ये टावर मूवमेंट आ रहा है, जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक की एनर्जीज आ रही है, तो बेटा जी आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है। उसके लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे मेरा व्हाट्सएप चल रहा होता है। यू आर रेडी? आप लोगों में से जो लोग रेडी हैं, जिनकी परफेक्ट टाइमिंग आ गई, यस आपके पर्सन बहुत ही जल्द इस आने वाले 72 घंटों के अंदर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई नजर आती हैं, जॉब की ऑफर आती हुई नजर आती है, आउट ऑफ कंट्री जाते हुए नजर आते हो, हज उम्रा ज़ियारत करते हुए नजर आते हो, अपने मुकद्दस मकामात पर रिचुअल्स अदा करते हुए नजर आते हो। डोंट स्टॉप। और जिस तरह की भी मेडिटेशन कर रहे हो बेटा जी करते रहो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में यहाँ पे है बी असर्टिव, और यही चीज़ मैं पहले से करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में भी एंजल ने आपको यही कहा है कि थोड़े से मोहतात हो जाओ। अगर मोहतात ना हुए तो बेटा जी फिर आपका बैंड तो ऐसा दुनिया ने बजाना है कि फिर सारी ज़िंदगी आप बारात ही ढूंढते रहोगे, बारात कहाँ से आ रही, तो बारात आएगी नहीं। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे जो आ रही थी, अगर ये रीडिंग अब तक आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेरे चैनल को यहाँ पे नीचे कहीं पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, उसको जाके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, थम्स अप को दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? क्योंकि निदा पी रोज़ाना डेली रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक और सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव आके आपके आंसर क्वेश्चन के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। ठीक है जनाब। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और इसको रेजोनेट करके अपने सवालों के बारे में जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और ख़ुद को हील करने के लिए बेटा जी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए नीचे अपनी क्लेम एनर्जीज़ में 999 की एनर्जीज़ के साथ क्लेम करना, अपने आप को हील करवाने के लिए तहज्जुद की नमाज में दुआएं करवाने के लिए बेटा जी अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखनी है। खबरदार खबरदार खबरदार, हाई अलर्ट करके यहाँ पर एक रेड कलर का जोन बनाती हूँ, ची ची। अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है जी। और स्कैम से थोड़ा सा बच के रहना, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि निदा आपी हमने आपको चार्जेस पे कर दिए थे लेकिन हमारी रीडिंग नहीं हुई। मेरा नंबर आपको सिर्फ यहीं पर अवेलेबल होगा, या यहाँ पर होगा, या लाइव स्ट्रीम पे मेरा सामने लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके आने वाले नेक्स्ट 74 आवर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।